बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। सिलसिला है कुरान अजीम के मज़ामीन की दोहराई का, और आज रमज़ानुल मुबारक की 29 को हम इंशाअल्लाह रहमान 30वें पारे की के मज़ामीन की दोहराई करेंगे। और इस तरह शोबानुल मुअज़्ज़म में शुरू होने वाला सिलसिला कलाम मज़ामीन कुरान अजीम वो रमज़ानुल मुबारक से होता हुआ आज 29 रमज़ानुल मुबारक को ये हमारी कोशिश कामयाब और मुकम्मल होगी। सूरतुन नाज़िआत है और कहा कि कसम उनकी कि सख्ती से जान निकालें। फरिश्तों की वो कैफियत रब ताला ने सूरतुन नाज़िआत में जिक्र की कि जो कुफ़ार और मुश्रिकीन की जब दुनिया से जाने की बारी आती है तो वो फरिश्ते जो खींच कर उनकी जान निकालते हैं, यानी सख्ती के साथ उनकी जान निकालते हैं। और फिर फरमाया कि नरमी से बंद खोलें, और वो फरिश्ते जो अहले ईमान और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहिब्बान उनके बंद वो नरमी से खोलते हैं। और फिर फरमाया कि आसानी से पैरें, यानी उनकी परवाज़ और उनका आना जाना वो आसानी से, या उनका रूह निकालना अहले ईमान का आसानी से। और कहा फिर आगे बढ़कर जल्द पहुँचें, और ये जल्दी से अपने रब के हुक्म की तामील में पहुँचने वाले और फिर काम की तदबीर करने वाले इन फरिश्तों का जिक्र किया। और ये तमाम कस्में याद करके इरशाद फरमाया कि काफिरों पर ज़रूर अजाब होगा थरथराने वाली, जब थरथराएगी और इसके पीछे आएगी पीछे आने वाली, यानी क़यामत का जो मंजर है उसमें ज़मीन व आसमान का थरथराना और फिर क़यामत का इसके पीछे चले आना, उसका तज़किरा फरमाया। और कहा कि कितने दिल उस दिन धड़कते होंगे, आंख ऊपर न उठा सकेंगे। दिल का खौफ के साथ धक धक करना, उसका तज़किरा हुआ। और कहा कि आंखें उठाना मुमकिन न होंगी। और काफिर कहते हैं क्या हम फिर उल्टे पांव पलटेंगे? तो उनको अब ये ख्वाहिश हो रही है कि वो उल्टे पांव पलटें, इसलिए कि वो होलनाकी क़यामत की देख चुके और मंजर अपनी मौत का और अपनी नाफरमानी का वो उन पर वाजे हो चुका। तो अब पलटने का पूछते हैं। तो फिर उनकी जो आज मौजूदा जिंदगी की कैफियत है और कुफारे मक्का की अपने दौर में जो कैफियत थी उसका तज़किरा किया। और कहा कि हम जब गली हड्डियां हो जाएंगे, बोले यूं तो ये पलटना तो मेरा नुकसान है। तो गली हड्डियों की वो कैफियत बयान कर रहे हैं अब कुफारे मक्का, और कह रहे हैं कि फिर पलटेंगे तो वो पलटना तो बड़े नुकसान का है। और फिर फरमाया कि वो तो नहीं, लेकिन उनके लिए एक झिड़की जब भी वो खुले मैदान में आ पड़े होंगे, एक झिड़की मिलेगी और मैदान खुला और उसमें कुफार पड़े हुए होंगे अजाब की कैफियत में। और इरशाद फरमाया कि क्या तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम की खबर ना आई? अब तवज्जो दिलाई जा रही है इन कस्मों को याद करके, क़यामत के मंजर को याद करने के बाद कि ये खबर जो हजरत मूसा अला नबील करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में है, वो खबरें अहले इंसानियत के लिए जिन्नो इंस के पास आई। और कहा कि तुबा की मुकद्दस वादी से जब उन्हें पुकारा और कहा कि फिरऔन के पास जाइए, कि उसने सर उठाया और कहा कि इससे कह के वो रग़बत इख्तियार करे, मोहब्बत इख्तियार करे, तवज्जो करे कि वो सुथरा हो, और तुझे तेरे रब की तरफ से राह बताऊं तो तू डरे। यानी मूसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम फिरऔन को ये कलाम करने चले वादी तुवा मुकद्दस वादी से वही होने के बाद कि उसको डर सुनाने के लिए आप अपनी तबलीग और अपनी रसालत उस तक पहुंचाएं। और कहा कि फिर मूसा ने इसे बहुत बड़ी निशानी दिखाई, इस पर उसने झुटलाया और नाफरमानी की
اور پیٹھ دی، اپنی کوشش میں لگا تو لوگوں کو جمع کیا اور پھر پکارا، پھر بولا میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں۔ تو اسے تکبر نے اور ربوبیت کا جو دعویٰ ہے اس نے کیا کیا اس کے ساتھ کہ وہ اور اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ والوں کو دونوں کے عذاب میں ان کو پکڑا، اور بے شک اس میں سیکھ ملتی ہے اسے جو ڈرے۔ تو یہ کیفیات بیان کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے، اور اس کا آسمان بنانا وہ مشکل ہے یا تم کو جی اٹھانا مشکل ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، لیکن آسمان بنانے کی مثال دے کر اور کہا کہ اس کی طرف دیکھو تو وہ ٹھیک چھت نظر آئے، اور اس کی راتیں ہیں وہ اندھیری، اور اس کی روشنی چمکائی، اور اس کے بعد زمین پھیلائی، اور اس میں سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، پہاڑوں کو جمایا تمہارے اور تمہارے چوپاؤں کو فائدے کے لیے، اور جب آئے گی وہ عام مصیبت اس دن آدمی یاد کرے گا جو کوشش کی تھی، اور جہنم ہر دیکھنے والے پر ظاہر کی جائے گی۔ تو یہ احوال بیان ہوئے تاکہ ایمان کی طرف رغبت دلائی جائے اور دعوت دلائی جائے، اور جس نے سرکشی کی تو اس کے لیے کہا کہ اور دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دی، یعنی آخرت کی زندگی کو اس نے زیادہ بہتر نہ جانا، اس کی تیاری نہ کی، ایمان نہ لایا اور اعمال صالح نہ کیے، تو کہا کہ اس کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے جو ڈرا اور نفس کی خواہش کو اس نے روکا تو اس کے لیے جنت ٹھکانہ ہے، ماوا جنت ٹھکانہ ہے۔ اور قیامت کو پوچھتے ہو کب ٹھہری ہے، تو تمہیں اس کے بیان سے کیا تعلق، یعنی جو پوچھتے ہیں ان کے سامنے اگر قیامت کا بیان کر دیا جائے تو انہیں اس کا کیا تعلق کہ وہ اگر جان جائیں گے تو اسے وہ کیا فائدہ اٹھا لیں گے۔ یہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اور فرمایا کہ اس کی انتہا تمہارے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب کی طرف ہے۔ تو وہ جو اسے ڈرانے والوں کی جو آیات ہیں اور جو طریقے ہیں ان سے ڈرے، تو گویا اس دن وہ اسے دیکھیں گے، دنیا میں نہ رہے تھے مگر ایک شام یا اس کا دن چڑھے۔ اور عبسہ سورہ کا آغاز ہوتا ہے، اور سورہ عبسہ مکیہ ہے۔ یہاں پہ ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے، اور اپنے تفسیر میں صاحب تبصرہ حضرت مفکر اسلام مفسر قرآن علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی مقدس اللہ العالی نے بھی عبسہ و تولا کے لیے جو اختیار کیا ہے، رائے اختیار کی ہے، وہ ان کفار کی ہے جو ولید بن مغیرہ، ابو جہل اور رؤسائے قریش اور رؤسائے مکہ تھے، ان کا نابینا کا آنا اور مداخلت کرنا ان لوگوں کو برا لگا، اور انہوں نے اس کا برا منایا اور چہرے بگاڑے۔ ورنہ قرآن عظیم کی جو آئے بینہ گزر چکی کہ ہم نے آپ کو خلق عظیم کے ساتھ بھیجا، اور کریم آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور ذات کے بارے میں، اور آپ کے علو مرتبہ کے بارے میں، اور آپ کے حسن و جمال اور کمال کے بارے میں، اور آپ کی جو خوب اور مبارک انداز ہے، اور جو رب تعالیٰ نے آپ کو پوری انسانیت میں سب سے زیادہ خوبصورت جو اطوار ہیں اور جو انداز ہیں اور جو خلق عظیم ہے اس کو دے کر بھیجا، تو اس کے ہوتے ہوئے عبس و تولا کا اطلاق کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرنا درست نہیں مانا جائے گا۔ اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ نور پر اترنے والی اس سورہ مبارکہ کے ان الفاظ کو اور ان مضامین کو سمجھا جائے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا اس پر کہ اس کے پاس وہ نابینا حاضر ہوا، اور تمہیں کیا معلوم شاید وہ ستھرا ہو یا نصیحت لے تو نصیحت فائدہ دے، وہ جو بے پرواہ بنتا ہے تم اس کے تو پیچھے پڑتے ہو، تمہارا کچھ زیاں نہیں اس میں کہ وہ ستھرا نہ ہو۔ تو یہ جو بے پرواہی کرتے ہیں کفار، وہ منہ بگاڑتے ہیں اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا جو اس وقت جب آپ تبلیغ رسالت فرما رہے تھے تو وہ تشریف لائے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں غلامانہ،
تو ان کو دیکھ کر یہ کفار نے جو تیوری چڑھائی اور منہ بنایا تو یہ درست رویہ ان کا نہیں ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے والا تو صاف ہے، ستھرا ہے اور توجہ کرنے والا ہے اور غلامی اختیار کرنے والا ہے، اور وہ ڈرتا ہے، رب تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتا ہے، تو بھلے کفار برا منائے اور ان کے رؤسا کو وہ برا لگے کہ یہ نابینا صحابی رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن ام مکتوم یہ تشریف لائے اور ان کے بارے میں اگر برا جانیں تو۔ اور اس موقع پر کون کون لوگ موجود تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عتبہ بن ربیعہ کو اور ابو جہل بن ہشام کو، اور دونوں آپ کے امان مکرم حضرت عباس بن عبد المطلب اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابی بن خلف اور امیہ بن خلف، یہ سب لوگ موجود تھے۔ اور ان میں جو دونوں آپ کے مقدس چچا ہیں، ان کے علاوہ جو دیگر رؤسائے قریش ہیں، ان میں سے کسی ایک نے اور سب نے تیوری چڑھائی اس بات پہ کہ یہ نابینا آپ کے پاس آیا، تو فرمایا کہ تو جو چاہے اسے یاد کرے ان صحیفوں میں کہ عزت والے ہیں، بلندی والے، پاکی والے، ایسوں کے ہاتھ لکھے ہوئے جو کرم والے، نکوئی والے، آدمی مارا جایو کیا ناشکر ہے، اسی کا ہے بنایا ہوا، اور پانی کی بوند سے یہ پیدا ہوا، اور اسے اندازوں پہ طرح طرح سے رکھا اور راستے اس کے لیے آسان کیے، اور اسے موت دی اور قبر میں رکھوایا، اور جب چاہا اسے باہر نکالا، کوئی نہیں اس نے اب تک پورا نہ کیا جو اسے حکم ہوا تھا، تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے کھانوں کو دیکھے۔ تو پھر دلائل قائم کیے کہ ایمان لانے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف محبت کے ساتھ رویہ اختیار کرنے، اور آپ کے عزت اور توقیر کرنے، اور آپ کے عشق میں خود کو مبتلا کرنے، اور آپ کی محبت میں ایمان کو اپنے لیے اپنی جان کی اور اپنی روح کی اور اپنی زندگی کی اسے خیر اور نور بنانے کی طرف دعوت کا انداز اپناتے ہوئے دلائل قائم کیے، اور کہا کہ پھر پانی کے بعد زمین کو چیرا اور اس میں اناج اگایا اور چارہ اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغیچے اور میوے اور اس میں گھاس تمہارے فائدے کو اور تمہارے چوپاؤں کو، اور پھر جب آئے گی وہ کان پھاڑنے والی چنکھاڑ، یعنی ان دلائل اور ان نعمتوں کا انکار کرنے والوں کے لیے پھر کہا کہ جب وہ قیامت کا منظر ہوگا تو آدمی بھاگے گا بھائی اور ماں اور باپ اور بیٹوں سے، اور ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر ہے کہ وہی اسے بس ہے، تو اس دن اسے رشتوں کی پہچان گم ہو جائے گی اور وہ پریشان خاطر ہوگا، اور وجہ اس کے وہ اعمال بد ہیں اور ایمان نہ لانا ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنا ہے، کہ جس کی بنیاد پر اس کے اعمال انتہائی خراب ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا ساتھ ہی کہ وجوہ یومئذ مسفرہ، اور اس دن کتنے ہی چہرے ہوں گے جو روشن ہوں گے، ہنستے خوشیاں مناتے، اور کتنے منہ پر اس دن گرد پڑی ہوگی، ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی، اور وہی ہیں کافر بدکار۔ تو ایمان والوں کے چہروں کی کیفیت اور کافر بدکار مشرک اور دشمن رسول اور خیروادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیات کو رب تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا۔ اور سورہ تکویر کا آغاز ہوتا ہے، یہ سورہ بھی مکیہ ہے، اور ارشاد فرمایا کہ جب دھوپ لپیٹی جائے یعنی قیامت کا منظر، اور جب تارے جھڑ جائیں، اور جب پہاڑ چلائے جائیں، اور جب تھل کی اونٹنیاں چھوٹی پھریں، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں، اور جب سمندر سلگا دیے جائیں، ان کو آگ دکھا دی جائے، اور جب جانوں کے جوڑ بنے، اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے۔ دور جاہلیت میں جو بیٹیوں سے محبت کرنے کے بجائے انہیں برا لگتا اور وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے، تو کہا کہ جب اس بیٹی کو جسے زندہ درگور کیا گیا تھا اسے پوچھا جائے۔ خواتین و حضرات، آج ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ فزیکلی اگر کوئی بیٹی زندہ درگور نہیں ہو رہی تو کیا کہیں ہمارا رویہ اور جائیداد میں حصہ دینا
اور اس کے حقوق ادا کرنا اور اس کے لیے اچھی تربیت کا سامان کرنا اور اس کے لیے دعائیں کرنا اور محبت کا بازو بچھانا، یہ سب کچھ ہم سے گم تو نہیں ہو گیا؟ اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی ایک یا دوسری صورت میں ہم زندہ درگور اگر فزیکلی نہیں کر رہے تو حقوق سلب کر کے، تو پھر یہ قیامت کا منظر، اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے گا کس خطاب پر ماری گئی، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، اور جب آسمان جگہ سے کھینچ لیا جائے گا، اور جب جہنم بھڑکایا جائے گا، اور جب جنت پاس لائی جائے گی، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی، تو قسم ہے ان کی جو الٹے پھرے سیدھے چلے تھم رہے، وہ فرشتے اور وہ راہ حق میں پیرنے والے انسان یا جنات، اور جنگ کی حالتوں میں اپنے آپ کو تدبیر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنان کے مقابل لانے والے، اور بالخصوص فرشتوں کا تذکرہ اسے سمجھا جائے گا۔ بے شک یہ عزت والے رسول کا پڑھنا ہے جو قوت والا ہے، مالک عرش کے حضور عزت والا، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے اور امانت دار ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ان کی صفات بیان کی اور فرمایا کہ الٹے پھرے سیدھے چلے تھم رہے، اور رات کی جب پیٹھ دے اور صبح کی جب دم لے، بے شک یہ عزت والے رسول کا یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا اور کہا مطاعم ثم امین، امانت دار ہے اور تمہارے صاحب مجنون نہیں۔ یہ صفات بیان کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، تو وہ جو غلامانہ اور نوکری کے لیے حاضر ہوتے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو وہ آیت اور وہ مضمون مکمل کیا، فرمایا اور تمہارے صاحب مجنون نہیں، اور بے شک انہوں نے اسے روشن کنارہ پر دیکھا، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ وما ہوا علی الغیب بدنین، یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات انور کے بارے میں جب آپ کے پاس غیب کی خبروں کی وضاحت آیت نمبر 24 میں سورہ تکویر میں اور پارہ 30 میں ارشاد فرمائی گئی، تو اگر کسی فرقہ واریت کی بنیاد پر آقا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نور کو دی گئی اس صفت کا کسی طرح سے بھی انکار اور اس کو ہلکا سمجھنا، اس طرح کی کوئی طبیعت کہیں پہ اگر جا گزی ہو تو اس سے تائب ہونا اور قرآن عظیم کے جملہ احکامات اور اس آیت کی طرف رجوع لانا، یہ ہمارے لیے از بس ضروری ہے۔ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے کلمہ طیبہ کا اصل اور سچا نور کتاب اللہ شریف کی صحیح تعبیر اور اس پر پورا ایمان لانے کی ہم سب کو، سننے دیکھنے والوں کو، اہل اسلام اہل ایمان کو توفیق عطا فرمائے، اور نہ فرقہ واریت کی بنیاد پر ہمیں تقسیم میں بچا کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے اس طرح وابستہ کرے جیسے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی رضا ہے۔ اور کہا کہ اور قرآن مردود شیطان کا پڑھا ہوا نہیں، تو جبریل امی کی صفت بیان کر کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت عالی بیان کر کے اور صفات عالیہ بیان کر کے، تو ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ شیطان مردود کا پڑھا ہوا نہیں ہے، اور پھر کدھر جاتے ہو تو نصیحت ہے سارے جہان کے لیے یہ قرآن عظیم، تو اس کی طرف آنا اور اس کی طرف دعوت ارشاد ہوئی، اور اس کے لیے جو تم میں سیدھا ہونا چاہے، اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ چاہے اللہ سارے جہان کا رب۔ تو یہ جو ستارے ہیں فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، اور ان کی جو الٹے پھرے سیدھے چلیں، جسے ہم نے فرشتوں سے بھی تعبیر کیا اور جنگ کرنے والے انسانوں سے بھی تعبیر کیا، لیکن ان سے صحیح مراد اہل تفسیر نے جو لی وہ 5 ستاروں کی ہے، اور ان کو خمسہ متحیرہ کہتے ہیں، یعنی یہ پلٹنے جھپٹنے ادھر ادھر پھرنے اور آنے جانے والے ستارے، متحیر رہنے والے، موبائل رہنے والے، ہر وقت حرکت میں رہنے والے، ان کے اسما مراد ہیں۔ اور ارشاد باری تعالیٰ کی یہ تفسیر بیان ہوئی کہ یہ ستارے کون ہیں؟ زحل ہے، دوسرا مشتری ہے، تیسرا مریخ ہے، چوتھا زہرہ ہے، اور پھر عطارد ہے،
اور اس کو کزاروی نے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت کیا. تو ان ستاروں کی قسم یاد کر کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات مبارکہ کو یاد کیا اور جبریل امی کی صفت یاد کی اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ آپ غیب کی خبر بتانے میں آپ بخیل نہیں ہیں. تو ان آیات بینات سے حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ صفات ارشاد فرمائی. اور سورہ انفطار کا آغاز ہوتا ہے، یہ مکیہ ہے، اور پھر قیامت کا منظر بیان ہوتا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے، جب تارے جھڑ جائیں، جب سمندر بہا دیے جائیں اور جب قبریں کریدی جائیں، ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے. اے آدمی، یا ایھا الانسان، اے آدمی تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے؟ تو یہ قیامت ہوگی تو اس کے وقوع ہونے سے پہلے اور موت کا شکنجہ آنے سے پہلے رب تعالیٰ کی طرف رجوع لانا اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائرے محبت میں داخل ہونا، اس کی طرف دعوت. اور جس نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک بنایا، پھر ہموار فرمایا اور جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دیا. اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو سب لوگ اور سب انسان، سامعین و سامعات، خواتین و حضرات، ایک جیسے نہیں ہیں. قد مختلف ہو سکتا ہے، چہروں کے خد و خال مختلف ہو سکتے ہیں، جلد کی رنگت مختلف ہو سکتی ہے، طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، لیکن کہا کہ ہموار بنایا اور جس صورت میں چاہا پیدا کیا. اور پھر ارشاد فرمایا کوئی نہیں بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو. اور اس کے باوجود انصاف ہونے کو یعنی روز جزا کو جھٹلانے والے، اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں معزز لکھنے والے، جانتے ہیں جو کچھ تم کرو، یعنی کرامن کاتبین کا تذکرہ کیا اور اپنے علم کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں. انصاف کے دن اس میں جائیں گے اور اس سے کہیں چھپ نہ سکیں گے. اور تو کیا جانے کیا انصاف کا دن، اے قاری قرآن تو کیا جانے، اے ایمان لانے والے اور ایمان نہ لانے والے تو قیامت کے دن کو کیا جانے. پھر تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ اختیار نہ رکھے اور سارا حکم اس دن اللہ کا. سورہ مطففین مکیہ اس کا آغاز ہوتا ہے اور پھر یہاں پہ اہل تجارت کو اور کم تولنے والوں کو، عدلیہ میں بیٹھے جوڈیشل آفیسرز ہوں، گھروں میں اور معاشرت میں انصاف کا تولنے والے اور بولنے والے ہوں، جنہیں اپنے لیے مسالے اور سمجھ آئیں اور دوسروں کی آنکھ کا تنکا نظر آئے اور اپنا شہتیر نظر نہ آئے، تو ان کوتاہیوں اور ناانصافیوں اور ان پرٹیکولر الفاظ یہ ہیں کہ کم تولنے والوں کی خرابی ہے. تو یہ عدالت میں کم تلنا، بازاروں میں کم تلنا اور حق کا بول اور انصاف کی بات کرنے میں کم تلنا، اس کے بارے میں خبردار کیا. اور وہ کہ جب اوروں سے ماپ لیں پورا لیں، یعنی پھر وہ صفت بیان کی کہ جب ان کی باری ہو تو کہیں کہ لوگوں کا رویہ ہمارے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، اور جب وہ خریداری کریں تو کہیں کہ ہمیں پورا ناپ ملنا چاہیے اور پورا ماپ ملنا چاہیے، whether they are liquids اور وہ دودھ اور تیل اور اس طرح کی چیزیں ہیں تب، یا کپڑا اور اس طرح کی اشیاء ضروریہ اور اشیاء زندگی ہیں تب، یا کلوز میں اور کلو گرامز میں اور سیئرز میں اور اس طرح کے مختلف جو وزن ہیں ان میں ناپ تول کر لینے کی باری ہو تو کہیں کہ وہ کہ جب اوروں سے ماپ لیں پورا لیں اور جب انہیں ماپ تول کر دیں کم کر دیں. تو یہ ناانصافی اور یہ خبردار کیا متففین میں، سورہ متففین میں، اور کہا کہ کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے، اوروں سے لیں تو پورا لیں، خود دیں تو پورا ناپ نہ دیں. کیا ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اٹھنا ہے؟ تو ایسے لوگوں کو خبردار کیا کہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ انہیں اٹھنا ہے اور وہ عظمت والا دن ہے جب اٹھنا ہے. اور کہا کہ جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے، بے شک کافروں کی لکھت
सबसे नीची जगह सिज्जीन में है, और क्या ही बुरी जगह है सिज्जीन, यानी इंतहाई पस्त घाटी। और वो लिखत एक मोहर किया नविश्ता है। तो ये उनकी, अब आप इसको यहां पे यूं भी समझिएगा कि ये लिखत मोहर किया हुआ नविश्ता क्यों है। क्या रब ताला ऐसा चाहता है कि लोग ईमान न लाएं? नहीं, बल्कि वो तो दावत दे रहा है। चूंकि रब्बुल आलमीन के इल्म में अज़ल और अबद है, और उसका इल्म मुबारका मुहीत है अव्वल व आखिर को। वो खुद अव्वल है, वो आखिर है, वो जाहिर है, वो बातिन है, और उसने ये एहतमाम व इंतजाम कर रखा है कि जो कुछ भी हो वो नविश्ता में इस तरह भी तहरीर हो, और जो होने वाला है उसने अपने इल्म इलाही की बुनियाद पर उसको नविश्ता में मोर कर रखा है। उस नविश्ता में मोर कर रखे को वो बदलता भी है, दुआओं से बदलता है, सदकात से बदलता है, और ये भी उसके इल्म खास में और इल्म इलाही में है कि कब किसके नविश्ता को शर से खैर की तरफ और बुराई से भलाई की तरफ किस बुनियाद पर बदलना है। और उसका ज़हूर अपने वक्त पर हर एक शख्स की अपनी जिंदगी और हर माशरे के अपने दौर में उसका ज़हूर और उसके ज़हूर के वो असबाब जो दुनिया असबाब की है इसमें उसने पैदा किए वो ज़हूर होते हैं। तो इसलिए उसका चाहना यह है कि बंदा नेकी की तरफ आए, लेकिन वो नविश्ता में लिखा हुआ है। और इस दिन जुटलाने वालों की खराबी है जो इंसाफ के दिन को जुटलाते हैं, और इसे न जुटलाएगा मगर हर सरकश। जब इस पर हमारी आयतें पढ़ी जाएं, कहे अगनों की कहानियां हैं, या कोई ये कह दे कि आजकल का दस्तूर यही है, तो ये जुटलाना दो तरह से है। एक कंसेप्शनल जुटलाना है और एक अमलन जुटलाना है। कंसेप्शनल जुटलाना और नजरिया का जुटलाना और ईमानियात का जुटलाना ये है कि इनकार करे, शरई इनकार करे। और जो प्रैक्टिकल जुटलाना है वो नाप तोल की जो बातें गुजरी और जो इंसाफ के बोल की बातें गुजरी और जो अभी इस सूरा में रब ताला ने इरशाद फरमाया उससे बरअक्स अमल करने वाला वो उसमें शामिल होगा। रब्बुल आलमीन सबकी हिफाजत फरमाए। कोई नहीं बल्कि इनके दिलों पर जंग चढ़ा दिया है उनकी कमाइयों ने। तो जो कुछ वो बुरी हरकतें हैं उनकी वजह से दिलों पर जंग आता है और वो इस वजह से इस दिन का इनकार करते हैं। हाँ, बेशक वो उस दिन अपने रब के दीदार से महरूम है, फिर बेशक उन्हें जहन्नुम में दाखिल होना। तो इसका मतलब है कि रब का दीदार भी होना है और वो आया भी मौजूद है, और जिन्हें नहीं होना वो महरूम है। और जिन्हें होना है तो उस सवाल का जवाब ये होगा कि रुयत हक ताला हक है और इस पर ईमान लाजिम है, लेकिन कैसे दीदार होगा और उसकी क्या सूरत मुमकिन होगी, ये रब ताला की कुदरत और उसकी शान के लायक है। जैसे वो पसंद फरमाएगा हस्बे मर्तबा, या जैसे पसंद फरमाएगा मिन जुमला के लिए वो अता फरमाएगा। और फिर बेशक इन्हें जहन्नुम में दाखिल होना है। कहा जाएगा वो जिसे तुम जुटलाते थे, बेशक नेकों की लिखत इससे ऊंचा महल इल्लीहीन में है। और फिर सिज्जीन के बाद इल्लीहीन का तस्करा किया कि वो नेकों का ऊंचा महल है। तो कहा कि ये जो आम कारी कुरान है उसे क्या पता कि ये इल्लीयून क्या है, और वो लिखत एक मोर किया नविश्ता। यहाँ पे फिर इरशाद फरमाया कि इल्म इलाही की बुनियाद पर चूंकि बंदू के अहवाल उसके इल्म जाती में है, तो वो मोहर किया हुआ एक तहरीर शुदा नविश्ता है जिसके मुताबिक ही इल्लीयून का हुक्म होना है। और मुकर्रब जिसकी ज़ियारत करते हैं नेकोकार जरूर चैन में हैं, तख्तों पर देखते हैं तो उनके चेहरों में चैन की ताजगी पहचाने। निथरी शराब पिलाए जाएंगे जो मोहर की हुई रखी और उसकी मोहर मुश्क पर है, ये खुशबू है। और इसी पर चाहते हैं कि ललचाने वाले, और इसकी मलूनी तस्नीम से है वो चश्मा जिससे मुकर्रबाने बारगाह पीते हैं। बेशक मुजरिम लोग ईमान वालों से हंसा करते थे और जब इन पे गुजरते तो आपस में आंखों से इशारे करते, और जब अपने घर पलटते खुशियां करते पलटते। तो ये जो अवाल हैं ये बयान किए कि ईमान वालों के लिए क्या इनामात हैं, और ये इशारों कनाओं से और मुख्तलिफ तरीकों से मजाक उड़ाने वाले अहले ईमान का आज का ये रवैया इसमें शामिल समझना चाहिए
کہ جب کوئی شخص رب تعالیٰ کی طرف رجوع زیادہ لائے اور مسجد شریف سے اور اہل اللہ سے اور بابا لوگوں سے اس کا تعلق زیادہ ہو تو اس کی طرف کن اکھیوں سے دیکھنا اور اس کا مزاح اڑانا اور اس کے لیے اس طرح کا رویہ اختیار کرنا یہ درست رویہ نہیں ہے. اور فرمایا کہ یہ کچھ ان پر نگہبان بنا کر بھیجے گئے جو اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں اہل ایمان کے لیے اور ایمان والوں کے لیے اور نیکوکاروں کے لیے. تو ایمان والے کافروں سے آج ہنستے ہیں, تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہیں کیوں کچھ بدلہ ملا کافروں کو اپنے کیے کا. تو یہ قیامت کا منظر بیان کیا اور پھر ارشاد باری تعالی سورۃ الانشقاق میں جو مکیہ ہے کہ پھر قیامت کا منظر بیان ہوا کہ جب آسمان شک ہو اور اپنے رب کا حکم سنے اور سزاواری یہی ہے جب زمین دراز کی جائے اور جو کچھ اس میں ہے ڈال دے اور خالی ہو جائے, اپنے رب کا حکم سنے اور اسے سزاواری یہی ہے اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف ضرور دوڑنا ہے پھر اس سے ملنا. وہ جو اپنے نامہ اعمال دانے ہاتھ میں دیا جائے تو دانے ہاتھ کے نامہ اعمال والوں کو کامیاب قرار دیا اور کہا کہ ان کا حساب آسان ہوگا اور وہ شاد باد پلٹیں گے. اور جن کا نامہ اعمال پیچھے پیٹھ سے اور الٹے ہاتھ میں دیا جائے تو وہ ان قریب موت مانگیں گے, بھڑکتی آگ میں جائیں گے اور ان کے لیے اپنے گھر میں وہ خوش تھے اور اب انہیں ان گھروں کی طرف نہیں پلٹنا. تو کہا کہ مجھے قسم ہے شام کے اجالے کی, پھر قسمیں یاد کی اور کہا رات کی اور جو چیز اس میں جمع ہوتی ہے, اور چاند کی قسم یاد کی جب پورا ہو ضرور تم منزل با منزل چڑھو گے. تو کیا ہوا انہیں ایمان نہیں لاتے. تو یہ ساری منزلیں نیکوں اور بدوں کے لیے اس کے بارے میں قسمیں یاد کر کے ارشاد فرمایا اور پھر سوال پوچھا کہ ایمان یہ کیوں نہیں لاتے. ضرور تم منزل با منزل چڑھو گے. تو کیا ہوا انہیں ایمان نہیں لاتے اور جب قرآن پڑھا جائے تو سجدہ نہیں کرتے بلکہ کافر جھٹلا رہے. جب یہ آیاتیں سجدہ پڑھی جائیں تو اسی وقت پڑھنے جب آیت تلاوت کی جائے, ترجمہ اور تفسیر کی بات نہیں ہو رہی تو مضامین کی بات نہیں ہو رہی, تو اس وقت سجدہ میں گرنا پڑھنے اور سننے والے کے لیے, اور اگر مؤخر کیا تو اس سجدہ کو بعد میں ادا کر دینا وہ لازم اور واجب اور ضروری ہے. اور اللہ خوب جانتا ہے جو اپنے جی میں رکھتے ہیں تو تم انہیں دردناک عذاب کی بشارت دو, مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو ان کے لیے ایسا ثواب ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے. اور سورۃ البروج جو کہ مکیہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آسمان کی قسم جس میں برج ہیں اور جس دن کا وعدہ ہے اور اس دن کی جو گواہ ہے اور اس دن کی جس میں حاضر ہوتے کھائی والوں پر لعنت ہے اور بھڑکتی آگ والے. اور جب وہ اس کے قیامت کے وہ سارے مناظر یاد کروائے اور کہا کہ جب کھائی کے کنارے بیٹھے تھے اور خود گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ یہ کر رہے تھے اور انہیں مسلمانوں کا کیا برا لگا, یہی نہ کہ وہ ایمان لائے عزت والے سب خوبیوں والے سراہے ہوئے رب پر, اور آسمان اور زمین اس کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے. بے شک انہوں نے ایذا دی مسلمان مردوں اور عورتوں کو, تو اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. اور پھر توبہ نہ کی اور ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے. تو جو کفر پر مرے اور تکلیف دے جیسے کفار مکہ نے کیا یا اس کے بعد کے لوگ آج کے دور میں بھی کریں یا کر رہے ہوں, تو ان سب کے لیے یہ وعید ہے. لیکن وقت پر کوئی سن لے اور توبہ بجا لائے اور ایمان لے آئے تو اس کی کامیابی ہے. اور کہا کہ ایمان لانے والوں کے لیے اچھے کام جنہوں نے کیے باغ اور ان کے نیچے نہریں رواں ہیں اور بڑی کامیابی ہے. تیرے رب کے گرفت سے بہت سخت ہے وہ گرفت, تو اس سے وہ بچا لیے جائیں گے. اور کہا کہ بے شک وہ پہلے کرے اور پھر کرے اور وہی ہے بخشنے والا نیک بندوں پر پیارا, عزت والے عرش کا وہ مالک ہے, ہمیشہ جو چاہے کر لینے والا. کیا تمہارے پاس لشکروں کی بات آئی؟ وہ لشکر کون؟ فرعون اور سمود, بلکہ کافر جھٹلانے والوں میں کہ ان کے لشکر, اور اللہ ان کے پیچھے سے نہیں گھیرے ہوئے ہے بلکہ کمال شرف والا قرآن ہے لوح محفوظ میں. تو اللہ تعالیٰ ان لشکروں کو گھیرے ہوئے ہے اور یہ قرآن کمال شرف والا ہے اور یہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے. اور سورۃ الطارق کا کہ مضامین کا آغاز ہوا اور کہا آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی, اور تم نے کیا جانا وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ خوب چمکتا تارا, النجم الثاقب,
खूब चमकने वाला सितारा, और कहा कि कोई जान नहीं जिस पर निगहबान ना हो, और चाहे कि आदमी गौर करे जिस चीज से बनाया गया तो जुस्त करते पानी से ये बनाया गया, और वो पीठ और सीनों से उसको जिंदगी दी गई, और बेशक अल्लाह उसके वापस कर देने पर कादिर है, जिस दिन छुपी बातों की जांच होगी तो आदमी के पास कुछ जोर न होगा और न उसका कोई मददगार होगा। आसमान की कसम जिससे मी उतरता है और जमीन की जिसमें खेती उगती है, बेशक कुरान जरूर फैसला की बात है। ये बातें रब ताला की तरफ से फैसला की बातें हैं और कोई हंसी की बात नहीं। बेशक काफिर अपने सदाऊं चलते हैं और अपनी खुफिया तदबीर फरमाता है रब ताला, और तुम काफिरों को ढील दो, इन्हें कुछ थोड़ी मोहलत दो कि वो अजाब में गिरफ्तार होते हैं। सूरतुल आला है, मकिया, और कहा कि अपने रब के नाम की पाकी बोलो जो सबसे बुलंद, जिसने बनाकर ठीक किया और जिसने अंदाजा पर रख कर राह दिया। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, सुभानल्लाह सुभानल्लाहिल अजीम। कहा कि उसकी किबरियाई है और उसकी पाकी बोलो, और उसने चारा निकाला और इसे खुश्क स्याह कर दिया, तो अब हम तुम्हें पढ़ाएंगे कि तुम न भूलोगे। तो कुरान अजीम को पढ़ाने का जो मोजज़ा और याद रखवाने का करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मोजज़ा अता किया गया, उसका तस्करा हुआ, और कहा कि मगर जो अल्लाह चाहे बेशक वो जानता है खुले और छुपे को। तो ये जो याद रखने और भुलाने का मामला है, ये उन आयात के मुतल्लिका है जो पहले गुजरी, और इसमें अस्हाब अलैहिमुर रिदवान ने हाजिर खिदमत अक़दस होकर अर्ज की कि वो सोए तो उसके बाद उन्हें वो आयात याद न रही, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें उठा लिया गया, और नासिख व मनसूख और दीगर तफसीलात वो कुरान अजीम के मज़ामीन से गुजरते हुए उनकी दोराई के दौरान गुजर चुकी, और हम तुम्हारे लिए आसानी का सामान कर देंगे, तो तुम नसीहत फरमाओ। अगर नसीहत काम दे, अनकरीब नसीहत मानेगा जो डरता है, और इससे वो बड़ा बदबख्त दूर रहेगा। तो अब जो तारीखी अहवाल हैं और खानवादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफाए राशिदीन पांचों और दीगर जन्नती सरदारों और खूबसूरत शख्सियात और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की कैफियत है, उसकी तरफ कुरान अजीम ने रहनुमाई की, और इनकार वालों के लिए कहा कि वो जो दुश्मन है तो वो दूर रखे जाएंगे, और वो बड़े बदबख्त हैं, और उनके लिए बड़ी आग में वो जाएंगे, और इसमें न मरेंगे और न जिएंगे। बेशक मुराद को वही पहुंचा जो ज्यादा सुथरा हुआ, अपने रब का नाम ले, नमाज पढ़ी, और जीती दुनिया को तरजीह देते हैं आखिरत पर। बाकी रहने वाली वो है, बेशक अगले सहीफों में है, इब्राहिम और मूसा के सहीफों में। तो बंदा को चाहिए कि वो आखिरत को तरजीह दे। सूरतुल गाशिया, और सूरतुल गाशिया में जो मक्किया है, फिर क़यामत का जिक्र हुआ, और तवातुर के साथ इन आयात में क़यामत का तज़किरा किया गया है, और इन सूरतों में क़यामत का तज़किरा किया गया है, और कहा कि जब वो छा जाएगी और कितने मुंह उस दिन जलील होंगे और अपने कामों की मशक्कत झीलेंगे और भड़कती आग में जाएंगे, और निहायत जलते चश्मा का पानी पिलाए जाएंगे। इनके लिए कुछ खाना नहीं मगर आग के कांटे हैं कि ना फरबी लाएं ना भूख में काम दें, कितने ही मी उस दिन चैन में होंगे, अपनी कोशिश पर राजी। तो ईमान वालों की कैफियत बयान हुई, और बुलंद बागों का तस्करा हुआ, और कहा कि ऊंट को देखो कि किस तरह वो बनाता है, और इरशाद फरमाया कि जन्नत में तो रवा चश्मे हैं ना, बुलंद तख्त हैं और चुने हुए कूजे और बराबर बिछे हुए कालीन और फैली हुई चांदनियां। तो फिर फरमाया कि ऊंट को देखो कि वो कैसे बनाया गया है, और आसमान को देखो वो कैसा ऊंचा किया गया है, और पहाड़ देखो वो कैसे कायम किए गए हैं, और जमीन को वो कैसे बिछाई गई है। तो तुम नसीहत सुनाओ, यही नसीहत सुनाने वाले हो। तो कुछ इन पर जामन नहीं, हाँ जो मुंह फेरे और कुफ्र करे तो इसे अल्लाह बड़ा अजाब देगा। यानी रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंह फेरे उसके लिए अजाब की वाईद है, और कहा कि सबको उसी की तरफ फिरना है, वो हिसाब लेने वाला है। और सूरतुल फज्र के मज़ामीन का आगाज हुआ, मक्किया सूरा है, और फिर
वल-फज्र, सुबह की कसम याद की और 10 रातों की कसम याद की। मुफस्सरीन के नज़दीक ये सुबह यकम मुहर्रमुल हराम की सुबह है और इससे 10 रातें आशूरा की यानी मुहर्रम करीम की 10 रातें हैं, बास के नज़दीक की जिलहज की 10 रातें हैं। और कहा कि और जुफ्त और ताक की और रात की जब चल दे, इन सब की कसम याद की। और कहा कि क्यों इसमें अक्लमंद के लिए कसम हुई, क्या तुमने न देखा तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया, वो इरम हद से ज्यादा तूल वाले इन जैसे शहरों में पैदा न हुए। इरम जो थे ये बड़े तूल कामत थे और शहरों में और बल्लाद में, और ये समूद वालों का तस्करा किया जिनको पत्थर की चिटाने काटते थे वो, और फिरौन वालों का तस्करा किया कि वो सजाएं कैसे देता था जो मेखा करता। और फिर ये कहा कि इन सब ने सरकशी की और फसाद फैलाया तो उनके रब ने उनके ऊपर अजाब का कोड़ा कुव्वत के साथ मारा। अल्लाहु अकबर, रब का सौत अजाब। और फिर क्या हुआ, बेशक तुम्हारे रब की नजर से कुछ गायब नहीं। लेकिन आदमी तो जब इसे इसका रब आजमाए कि उसको जा और नेमत दे तो कहता है मेरे रब ने मुझे इज्जत दी, तो अब जा इज्जत और एहतराम वाले जो दुनिया में उनका तस्करा किया कि कहा कि बंदा फिर कहता है रब ने इज्जत दी, और अगर उसको आजमाए और उस पर उसका रिस्क तंग करे तो कहता है मेरे रब ने मुझे खबार किया, यूं नहीं बल्कि तुम यतीम की इज्जत नहीं करते। तो फिर इन मज़ामीन के बाद यतीम की इज्जत करने का हुक्म इरशाद फरमाया। और इज्जत करना ये नहीं है कि अगर यतीम के काम भी आया जाए तो रवैया ठीक ना रखा जाए, अच्छे दोस्ताना और प्यार भरे माहौल में यतीम के साथ सलूक किया जाए। और कहा कि एक दूसरे को मिस्कीन के खाना खिलाने की रगबत नहीं देते और मीरास का माल हप हप खाते हो, तो जो वरासत है उसको रोक लेते हो। बिलखुसूस जो एक चलन हमारे यहाँ माशरत में है कि ख्वातीन को, बच्चियों को, बेटियों को उनका हक जो वरासत है उसमें नहीं दिया जाता, तो वो हप हप खा जाना वो दुरुस्त नहीं है। सवाए इसके कि अगर कोई शख्स अपनी आजाद मर्जी से किसी चलन की वजह से, किसी बेजा रवायत के तौर पर और किसी दबाव की बुनियाद पर नहीं बल्कि अपनी जाती मर्जी से, वो मर्द हो या औरत, बेटी हो या बेटा, वो अगर किसी के हक में कोई चीज छोड़ता है या किसी को देता है तो वो उसके लिए आजाद है। लेकिन उसमें किसी तरह से भी दबाव का और किसी रवायत और रवाज का उनसर शामिल ना हो। और जो लोग इस्लाम में बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा और किरदार अदा करते हैं और करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो भाग भाग कर इस बात को मुमकिन करें कि वो इस आयत की झैल में न आए। वताकुलून तुरासा अकलम लम्मा, और मीरास का माल हप हप खाते हैं और माल की निहायत मोहब्बत रखते हैं। हाँ, जब जमीन टकरा कर पाश पाश कर दी जाएगी तो तुम्हारे रब का हुक्म आएगा, फरिश्ते कतार कतार, और इस दिन जहन्नुम लाई जाएगी। और उस दिन आदमी सोचेगा, और अब इसे सोचने का वक्त कहाँ, कहेगा हाय किस तरह मैंने जी नेकी आगे भेजी होती, तो उस दिन का अजाब उसको लाजिम है। और फिर उसको बांधना सा बांधते हैं। और इत्मीनान वाली जान के बारे में रब ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला उससे राजी और वो खास बंदों में अल्लाह ताला के वो दाखिल किया जाए और मेरी जन्नत में दाखिल किया जाए। और इसके बाद सूरतुल बलद में वो कस्में याद की जो आक़ा करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते नूर के साथ खास तौर पर वाबस्ता हैं। और अहले ईमान के लिए इसमें बड़े सबक की, बड़ी मोहब्बत की और बड़ी उठान की और इसके रसालत में डूब जाने की और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खुद को फना कर देने की, अगर हम कहें तो बेचा नहीं होगा, लेकिन बहुत ज्यादा मुतवज्जे होने की अगर एहतियात के साथ कहें तो ज्यादा सही होगा। कहा कि सूरतुल बलद मक्किया में इरशाद फरमाया कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस शहर मक्का की कसम। क्यों? इसलिए कि ए महबूब आप इस शहर में तशरीफ फरमा है। तशरी इरशाद फरमाई, ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इस शहर मक्का की कसम इसलिए कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस
شہر مکہ میں تشریف فرما ہے، اور پھر قسم یاد فرمائی آپ کی اور آپ کے جد کی، اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا ووالد وما ولد، اور آپ کے باپ حضرت ابراہیم کی قسم، اور آپ کی جو بنفس نفیس ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر کی قسم، اس لیے کہ آپ اس شہر میں ہیں اس لیے اس کی قسم، اور آپ کے جد حضرت ابراہیم کی قسم، اور آپ کی ذات نور کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا۔ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا؟ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا۔ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت کو نہ مانے اور یہ سمجھے کہ میرے پاس دولت دنیا ہے، اور میرے پاس اقتدار ہے، اور میرے پاس جتھا ہے، اور میرے پاس بازو ہے، اور میرے پاس طاقت ہے، تو اس کی نفی قرآن عظیم نے فرمائی، کہا بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا۔ کیا یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہ پائے گا، اور کہتا ہے میرے پاس ڈھیروں مال ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہ دیکھا؟ کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہ بنائی، اور زبان، اور 2 ہونٹ، اور اسے 2 ابری چوزوں کی راہ بتائی، پھر بے تعمل گھاٹی میں کودا، تو پھر جب وہ ناتواں تھا تو اسے ماں کے دودھ سے سیراب کیا اور اس کو طاقت دی، اور پھر اس نے کیا کیا؟ نتیجہ کیا نکالا کہ بے تعمل گھاٹی میں کودا، یعنی خود کو جہنم کے سپرد کر دیا۔ آقا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نور کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے، اور تو نے کیا جانا وہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی بندے کی گردن چھڑانا یا بھوک کے دن کھانا دینا؟ تو یہ جو گردن چھڑاتا ہے اور بھوک کے دن کھانا دیتا ہے اور رشتہ دار یتیم کا خیال کرتا ہے اور خاک نشین مسکین کو، پھر ان سے جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی وصیت کی اور آپس میں مہربانیوں کی وصیت کی، یہ داہنی طرف والے ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا وہ بائیں طرف والے ہیں، ان پر آگ ہے کہ اس میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو محبوب کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نور کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر نور کا تعلق بیان کر کے، اور آپ کی ذات نور اور آپ کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علی نبینا الکریم علیہ الصلوۃ والسلام، اور ایک تفسیر کے مطابق حضرت عبداللہ آپ کے والد گرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ السلام، آپ کی ذات نور کو یاد کر کے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے وابستگی میں خیر ہے، نور ہے، اور رہائی ہے، اور جنت کے مقام ہے۔ سورۃ الشمس شروع ہوتی ہے اور یہ سورہ مکیہ ہے، اور کہا سورج اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی جب سورج کے پیچھے آئے، اور دن کی جب اسے چمکائے، اور رات کی جب وہ چھائے، اور فرمایا آسمان اور آسمان کے بنانے والے کی قسم، زمین اور زمین کو پھیلانے، زمین کو بنانے والے اور زمین کو پھیلانے والے کی قسم، کہا کہ اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالی، بے شک مراد کو پہنچا جس نے اسے ستھرا کیا، اور نامراد ہوا جس نے اسے معصیت سے چھپایا۔ سمود نے سرکشی کی اور انہوں نے جھٹلایا، اور بدبخت لوگ ہیں تو اٹھ کھڑا ہوا ان میں سے ایک بدبخت جس نے اللہ کے رسول نے جو فرمایا اس کے برعکس کیا، اور ناکا کی کونچیں کاٹ دی اور پینے کی باری کو اسے نہ دیا، تو رب تعالیٰ نے اس کے گناہ کے سبب تباہی ڈال کر وہ بستی برابر کر دی، اور اس کا پیچھا کرنے کا اسے خوف نہیں۔ اور فرمایا سورۃ اللیل میں جو مکیہ ہے، رات کی قسم جب چھائے، دن کی جب چمکے، اس کی جس نے نر و مادہ بنائے، بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے، تو وہ جس نے دیا اور پرہیزگاری کی اور سب سے اچھی کو سچ مانا، اس کی صفات بیان کی، ایسے شخص کی، صاحب ایمان کی، محب رسول کی، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس نے ان احکامات کی پیروی کی، اس کا تذکرہ کیا اور کہا کہ تم بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے، اور وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا اور سب سے اچھی کو جھٹلایا، تو بہت جلد
हमें इसे दुश्वारी मुहैया कर देंगे। सबसे सच्ची को झुटलाना और सबसे अच्छी को मानना, क़यामत को मानना और क़यामत को झुटलाना, उसका तस्कारे खैर हुआ। और कहा कि उस दिन उसके लिए हलाकत है, माल उसके काम नहीं आएगा। और जो हदायत फरमाना हमारे ज़िम्मा है, और जो हदायत पर न चले तो वो बेशक आखिरत और दुनिया दोनों के हम ही मालिक हैं। तो तुम्हें डराता हूँ इस आग से जो भड़क रही है, ना जाएगा इसमें मगर बड़ा बदबख्त। और जिसने झुटलाया और मुंह फेरा, और बहुत इससे दूर रखा जाएगा जो सबसे बड़ा परहेजगार, जो अपने माल देता है कि सुथरा हो और किसी का इस पर कुछ एहसान नहीं जिसका बदला दिया जाए, सिर्फ अपने रब की रजा चाहता है जो सबसे बुलंद है और सबसे करीब है कि राजी होगा। तो ये माल देना, ये सिर्फ मालदारों के जिम्मा नहीं है कि वो माल देते रहें। वो जिनके पास भी माल आए ना, तो वो माल को अपने पास ना रोकें, वो माल को आगे आगे ट्रांसफर कर दें, आगे भेज दें। और ये आगे भेजना ज़रूरतमंदों या मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहब्बत कुरान और मोहब्बत दीन में आगे भेजना है। और जो इससे रोकें तो वो दूसरी तरह के लोग हुए। सूरत दुहा मक्किया है और इसका आगाज है, और इसके आगाज के साथ हम इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। तो कहा कि चाश्त की कसम और रात की जब वो पर्दा डाले, और अक्सर मुफस्सरीन के बकौल चेहरे मुस्तफ़ा को वद्दुहा से और जुल्फ़े अंबरी को वल्लैल से याद किया, और उनकी कसम याद की कि तुम्हें, और फिर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया। हो ना हो, चूंकि इसमें अजमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्कारे खैर है, तो चेहरा मुबारका और चेहरा नूर को, चेहरा नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करके, और जुल्फ़े अंबरी, जुल्फ़े मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम याद करके इरशाद फरमाया कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें तुम्हारे रब ने नहीं छोड़ा, ना उसने मकरू जाना, और बेशक पिछली तुम्हारे लिए पहली से बेहतर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वही के देर होने या दीगर उमूर की वजह से जो कुफ़ार और जो मुशरिकीन और जो मुनाफिकीन और जो तान की जुबान दराज करने वाले दुश्मनाने रसूल और दुश्मनाने खानदाने रसूल और दुश्मनाने असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तान की जुबान के जवाब में रब ने हुजूर करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरा अक़दस और जुल्फ़े पाक की कसम याद करते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने ना आपको छोड़ा, ना मकरू जाना, और बेशक पिछली आपसे बेहतर है, और बेशक करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। वला सोफ़ा युअतीका रब्बुका फतरदा, गुनाहगारों के लिए करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ऐलान कि मैं रब से उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक मेरी उम्मत का आखिरी गुनाहगार भी उसको माफी न मिल जाए, और वो जहन्नुम की अगर सजा का मुस्तहिक ठहरा हो तो उसे निकाल कर जन्नत में न दाखिल कर दिया जाए। वला सोफ़ा युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा व वजदका ضालन फहदा। तो इतना देंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो जाएंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना कि मैं तब तक राजी ना हूंगा जब तक मेरा कोई भी गुनाहगार उम्मती आखिरी रह जाए और उसकी बख्शिश ना हो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पास करीम आका और अपनी मोहब्बत का पास करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया और कहा कि अल्लाह ताला का बड़ा फजल है आप पर कि उसने आपको बिन बाप के पाया, यानी आपके वालिद गरामी आपकी मिलाद नूर से पहले आपकी वफात हो गई और आपको जगह दी। और फिर जगह कहाँ दी? इस आय बैना से इस जगह को न याद करना ये ना इंसाफी है, और ना इंसाफी का चलन अहले ईमान के यहाँ होना। और वो जो किबला शाह जी फरमाते होते, कसम तुम्हें इंसाफ की कि इसको देखिए कि आपको यतीम पाया, अलम यजिद का यतीम फआवा, क्या इसने तुम्हें यतीम न पाया फिर जगह दी? कहाँ जगह दी? इमाम अबू तालिब अलैहिस्सलाम की नौकरी और गुलामी बजा लाना, और आपके अम्मे मुकर्रम का आपकी देखभाल करना, और आपकी देखभाल के लिए अपनी जान को
اور اپنے بیٹے علی المرتضی کو کرم اللہ وجہہ الکریم اور بستر بدلنے کو اور تلواریں سوتنے کو اور کھانے پیش کرنے کو اور رزق میں آپ کو اولین اور پہلے عطا کرنے کو اور آپ کے خطبہ مبارکہ پر ابراہیم علیہ السلام کے دین کو یاد کر کے رب العالمین کی حمد پڑھنے کو اور اللہ حاصل کے آس آپ کو جو جگہ دی علم یجد کا یتیما فآوا، تو اس نے یعنی رب تعالیٰ نے آپ کو یتیم پایا پھر جگہ دی اپنے چچا مکرم ام مکرم کے پاس، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور پھر اپنی محبت میں آپ کو وہاں رفتہ پایا تو آپ کو اپنی طرف کی راہ دی۔ یہاں پہ جہاں پہ یہ کانسیپٹ اور یہ نظریہ پایا جاتا ہو کہ معاذ اللہ یہاں پہ ضال کو گمراہی کے معنوں میں لیا جاتا ہو، یہ درست رویہ نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا اور ہمیشہ تخلیقی طور پر نبی اور رب تعالیٰ کی خاص عنایات اور اس کے خاص فضل و احسان کے سائے میں ہوتے ہیں، اور اس کا وہی ترجمہ درست ہے کہ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں رب تعالیٰ نے فرمایا واہ رفتہ پایا اور آپ کو راہ دی اپنی طرف۔ یعنی وہ جو پریئرز اینڈ میڈیٹیشن، وہ جو آپ غار میں جا کر عبادت میں مشغول ہوتے اور تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتے، یا دیگر جتنی بھی فضیلتیں آپ کی میلاد نور کے موقع سے لے کر تو آپ کی زندگی بھر میں موجود ہیں، اور وہی عطا کرنے اور ان آیات کے عطا کرنے اور اس کے بعد اور پھر قیامت تک ہر روز اور ہر لمحہ آپ کے درجات میں بلندی عطا کرنا، ان سب کو یہ معمول ہے اور اس سب پر اس کی تصدیق ہے، اور یہی آئے بینہ کی مراد ہے۔ اور کہا کہ تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا، یعنی رب تعالیٰ کے حضور آپ کی حاجت اور آپ کی وہ حاجتیں جو آپ نے مہربانی فرمائی، اور رب تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو عطا کیا، قطادہ کی آنکھ کو اٹھایا، ڈھیلا زمین سے آنکھ میں رکھا، لعاب دھن لگایا، نور زیادہ ہو گیا، اور جتنی بھی جانوروں کی مثالیں اور جتنی بھی جن و انس کی مثالیں اور جتنی بھی آپ کی کرم نوازیوں کی مثالیں کائنات میں بکھری پڑی ہیں، احادیث کا ذخیرہ ہیں اور آپ کی سیرت طیبہ کا حصہ ہیں، وہ سب غنا آپ کو عطا کیا۔ اور پھر فرمایا یتیم پر اے سننے والے قاری قرآن دباؤ نہ ڈال اور منگتا کو کبھی نہ جھڑک، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور سب سے بڑی نعمت عظمیٰ آقا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف فرمائی ہے۔ اس لیے از راہ کرم فرقواریت کی بنیاد پر اس طرح کی سوچ کو ختم ہونا چاہیے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکار خیر اور تذکار نور یہ غلو نہیں ہے، یہ توحید باری تعالیٰ ہے۔ آگے آیات بھی آتی ہیں کہ یہ پیدا ہوئے اور وہ پیدائش سے پاک اور بالا ہے، اور یہ نعمت عظمیٰ ہیں، اور یہ وہ نعمت عظمیٰ ہیں کہ جن کے آنے سے وہ ساری نعمتیں اور وہ ساری رحمتیں مکہ والوں کو اور اہل انسانیت کو نصیب ہوئیں، جس کا میلاد نور کے حوالے سے تذکرہ آپ سب کے علم میں ہے۔ اور سورہ علم نشرح کا آغاز ہوتا ہے، مکیہ ہے، اور کہا کہ کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس کو رب تعالیٰ نے کشادہ فرمایا اور وہ بوجھ اتار دیا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں گرانی تصور ہوتی تھی، اور اس گرانی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذی انقض ظہرک اپنی پیٹھ پر ٹوٹ جانے کا بوجھ محسوس کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند تر کر دیا۔ تو یہ بلندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی اسے یاد کیا، اور کہا کہ ہر دشواری کے بعد آسانی ہے، اور پھر کہا کہ دشواری کے بعد آسانی ہے، تو جب تم فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو فرمایا کہ جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو۔ یہ نظریہ درست نہیں ہے کہ بس دل میں خیال کر لینا چاہیے نماز کے دوران کہ جو کیفیات ہیں اور جو دعائیں ہیں وہ پوری ہو جائیں اور بعد میں ہاتھ اٹھا کر دعا۔ تو ہاتھ اٹھانا اور نہ اٹھانا
اور یہ کلفتیں اور یہ طریقے اور یہ باتیں اور یہ انتشار اور یہ انداز، اس کو ایک طرف کیجیے، قرآن عظیم کو دیکھیے، کہا ورفعنا لک ذکرک کے ارشاد کے بعد کہ رب تعالیٰ نے مشکل کے بعد آسانی رکھی ہے اور پھر مشکل کے بعد آسانی رکھی ہے، تو کہا تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو اور اپنے رب کی طرف اور رغبت کرو۔ سورت 3 کا آغاز ہوتا ہے، مکیہ ہے، اور انجیر اور زیتون کی قسم یاد کی۔ اس کا مطلب ہے کہ انجیر اور زیتون جس کی قسم رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن عظیم کی سورہ میں یاد کی تو یقیناً مقدس پھل ہے، اور کہا کہ طور سینا کی قسم اور اس امان والے شہر کی قسم۔ مکہ کریم کو امان والا شہر قرار دیا اور کہا کہ انسان کو بہت اچھی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ہر نیچی کی نیچی حالت کی طرف پھر پھیر دیا، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو انہیں ثواب ہے۔ کیا چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر باعث ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ تو ان الفاظ کے بعد جو سورہ اقرا، جس کے بارے میں مشہور روایت حدیث ہے کہ یہ نزول میں ترتیب وحی کے اعتبار سے نزول میں پہلی سورہ ہے، تو فرمایا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ دیکھیے کیا خوبصورت الفاظ کی ترتیب ہے۔ فرمایا کہ اپنے رب کے نام سے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے جس نے پیدا کیا، اور پیدا کیا کے بعد اگلی آیت میں فرمایا آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا۔ معلوم ہوا کہ پیدا کرنا اور ہے اور خون کی پھٹک سے بنانا اور ہے۔ اور پڑھیے آپ کا رب سب سے بڑا کرم والا ہے، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا تو آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ تو ظاہر ہے یہ عام لوگوں کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ مبارکہ کہ آپ کو اس پڑھنے لکھنے سے بھی آزاد فرمایا، اور کہا کہ آدمی سرکشی کرتا ہے تو اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا اس نے، بے شک تمہارے رب کی طرف اس نے پھرنا ہے، تو بھلا دیکھو جو منع کرتا ہے بندے کو جو نماز پڑھے، اور بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا پرہیزگاری بتاتا تو کیا خوب تھا۔ یہ تو ایک حالت کفر اور حالت شرک کی اور کعبہ معظمہ کی اور حرم پاک کی کیفیت ہے۔ اور آج کی کیفیت یہ ہوگی کہ جب کوئی لوگ آپس میں غل غپاڑے اور کسی لاو و لہب میں اور کھیل تماشا میں مشغول ہوں، اور وہ نماز والوں کو منع کر رہے ہیں ادھر سے ادھر جاؤ، یا نماز نہ پڑھو، یا ہم گیم کر رہے ہیں، یا ہم کھیل رہے ہیں، تو یہ منع کیا اور کہا کہ یا پرہیزگاری بتاتا تو کیا خوب تھا، بھلا دیکھو تو اگر جھٹلایا اور منہ پھیرا تو کیا حال ہوگا، کیا جانے اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہاں باز آیا تو ٹھیک، ورنہ ضرور ہم اس کو پیشانی کے بل پکڑ کر کھینچیں گے۔ اور کیسی پیشانی جھوٹی خطا کار کی، اب پکارے اپنی مجلس کو، ابھی ہم سپاہیوں کو بلاتے ہیں، ہاں اس کی نہ سنو اور سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ۔ سورۃ القدر ہے، اور اس کے بارے میں سورۃ القدر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ 1000 سالوں سے بہتر ہے، اور اس میں فرشتے اترتے ہیں، اور جبریل امی کے اترنے اور ملائکہ کے اترنے اور فجر کے طلوع تک اس کے خیر ہونے کا اور سلامتی ہونے کا ارشاد فرمایا، اور کہا یہ 1000 سالوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور اس کے تفسیر میں یہ ذکر ہوا کہ وہ شخص جو سابقہ میں ہوا اور اس نے طول عمر پائی، اور وہ طویل قیام کرتا راتوں کو، اور دن میں گھوڑے کی پیٹھ پر یا اونٹ کی پیٹھ پر جہاد کے لیے سوار رہتا، تو اس کے ذکر سے جب اہل ایمان کو، صحابہ کرام علیہم الرضوان کو رشک ہوا، تو رب تعالیٰ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجود نور اور برکت پاک سے یہ آیات بینات عطا کی۔ سورۃ البینہ ہے، اور کہے کتابی کافر اور مشرک اپنا دین چھوڑنے کو نہ تھے جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آئے۔ وہ کون؟ وہ اللہ کا رسول کہ پاک صحیفے پڑھتا ہے، ان میں سیدھی باتیں لکھی ہیں۔ تو یہ کون سی دلیل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات دلیل ہے، کتاب اللہ دلیل ہے۔ کن کے لیے؟ کتابی کافر اور مشرکوں کے لیے، اور پھوٹ نہ پڑی کتاب والوں میں مگر بعد اس کے کہ وہ روشن دلیل ان کے پاس تشریف لائے، اور ان لوگوں کو تو حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کریں
اور اس پر عقیدہ لاتے ہوئے ایک طرف کے ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہ سیدھا دین ہے۔ بے شک جتنے کافر ہیں، کتابی اور مشرک، سب جہنم کی آگ میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، اور تمام مخلوق میں بدتر ہیں۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں۔ ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو کتابی مشرکوں اور کتابی کافروں کے بارے میں ان کی زندگی کا چلن دیکھ کر ان پہ اوپر بڑے خوش ہوتے ہیں اور مثالیں دیتے ہیں کہ جی ان لوگوں کی زندگی اور ان کا رہن سہن ایسا ہے، زندگی اور رہن سہن اہل اسلام کا ہے۔ اور سورۃ الزلزال کا تذکرہ ہوا، مدنیہ ہے، زمین کے تھر تھر کانپنے کی بات ہوئی اور بوجھ پھینکنے کی بات ہوئی، قیامت کے منظر سارے اس میں بیان ہوئے، اور کہا کہ اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر تاکہ اپنا کیا دکھائے جائیں، اور ذرہ بھر بھلائی کرے گا اسے دیکھے گا اور ذرہ بھر برائی کرے گا اسے دیکھے گا۔ تو سورۃ العادیات ہے، قسم ان کی جو دوڑتے ہیں سینے سے آواز نکلتی ہو، یعنی وہ گھوڑے جو جہاد کے لیے تیار ہوتے اور وہ دوڑتے ہیں اور ان کے سینے سے ایک مخصوص آواز آتی ہے، ان جہادی گھوڑوں کی قسم یاد کی، اور پھر فرمایا یہ وہ گھوڑے ہیں جو پاؤں کا سم مارتے ہیں نا تو پتھروں سے آگ نکال دیتے ہیں اتنی طاقت سے، اور پھر صبح ہوتے تاراج کرتے ہیں، یعنی فتح کرتے ہیں، اور پھر غبار اڑاتے ہیں، اور پھر دشمن کے بیچ لشکر میں جاتے ہیں۔ بے شک آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور بے شک وہ اس پر خود گواہ ہے کہ اتنی نعمتوں کے بعد اس کی ناشکری، اور بے شک وہ مال کی چاہت میں بڑا تیز ہے۔ تو کیا نہیں جانتا جب اٹھائے جائیں گے جب قبروں میں اور کھول دی جائیں گی جو سینوں میں ہے، اور بے شک ان کے رب کو اس دن ان کی سب خبر ہے۔ سورۃ القاریہ ہے، اور ہمیں ان مضامین کی تکمیل اور دعا کی طرف بڑھنا ہے۔ دل دہلا دینے والی یعنی قیامت کا ذکر ہوا، اور کہا کہ اس دن آدمی پھیلے پتنگوں کی طرح، اور یہ پہاڑوں کا اور آسمانوں کا اور زمینوں کا تذکرہ کیا، اور کہا کہ وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے، اور تو نے کیا جانا کیا نیچا دکھانے والی آگ ہے شعلہ مارتی۔ سورۃ التکاثر ہے، اور کہا کہ غافل کیا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے، اور یہ مال کی طلبی اور قبروں تک جا پہنچنا اور ایمان کو نہ جانچنا اور اس کی راہ کو نہ دیکھنا، یہ سب نعمتوں پر انکار ہے، اور نعمتوں پر اقرار کرنے والوں ان کے لیے نعمتیں ہیں۔ سورۃ العصر ہے، اور کہا کہ سورۃ العصر مکیہ میں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی قسم، آدمی ضرور نقصان میں ہے مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، وہ نہیں، اس کے علاوہ نقصان ہے اور ہمزہ ہے۔ اور کہا کہ خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، چہرے پہ سامنے بیٹھے ہوئے عیب جتلانا، اور ظاہر عیب ہوگا تو جتلایا جائے گا، عیب نہیں ہوگا تو نہیں جتلایا جائے گا۔ تو کہا خرابی ہے اس کے لیے جو منہ پر عیب جتلائے اور پیٹھ پیچھے بدی کرے یعنی غیبت کرے، اور جب مال جوڑے تو گن گن کر رکھے، تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کی دنیا کے لیے ہمیشگی کا سامان ہے، تو ہرگز نہیں، ضرور وہ روندے ہوئے پھینک دیا جائے گا، اور یہ روندنے والی اللہ کی آگ ہے بھڑکائی ہوئی، اور جو ڈلوں پر چڑھ جائے گی۔ اور سورۃ الفیل کا تذکرہ ہوا، اور سورۃ الفیل میں ان مضامین کا تذکرہ ہوا جو سردار مکہ حضرت امام عبد المطلب علیہ السلام اپنے اونٹ لینے ابرہہ کی طرف گئے تھے، اور ابرہہ نے جو چڑھائی کی تھی تو ان پرندوں جنہوں نے کنکریاں مار کر ابرہہ کے لشکر کو ریزہ کر دیا تھا، اس کا تذکار خیر کیا، اور اس تذکرہ سے اہل ایمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نور کی طرف کشش اختیار کرنے کی ایک طرح سے ترغیب ارشاد فرمائی۔ سورۃ القریش، اور کہا کہ قریش کو میل دلایا یعنی توجہ دلائی، ان کی رغبت دلائی، اور جاڑے کے دنوں میں اور گرمیوں کے دنوں میں تو انہیں چاہیے کہ وہ رب کی بندگی کریں، یعنی لوگوں کو رغبت دی حرم پاک کی اور اہل قریش کی طرف کی تاکہ ان کو رزق دیا جائے، تو انہیں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا چاہیے۔ سورۃ الماعون ہے، اور کہا کہ یہ جو دین کو جھٹلانے والا ہے یہ یتیم کو دھکے مارتا ہے۔ دین کو جھٹلانا
यतीम को धक्के मारना यतीम को झुटलाना है, और मिस्कीन को खाना खिलाने की रगबत न देना ये दीन को झुटलाना है, और नमाज में गफलत इख्तियार करना ये दीन को झुटलाना है, और नमाज को भूल कर बैठ जाना ये दीन को झुटलाना है, दिखावा करना और बरतने की चीज न देना एक दूसरे को ये दीन को झुटलाना है। यानी दीन की असल ये है कि ये नेकियां, ये रवैया और ये तर्ज अमल इख्तियार किया जाए। और सूरतुल कौसर में सारी बातों को, सारी नेमतों को समेट दिया। कहा महबूब बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई, शुमार में आने वाली खूबियां ही नहीं है, इन्ना आतईना कल कौसर, बेशुमार खूबियां अता की हैं। तो अपने रब की नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। यानी जो नमाज इमाम आली मकाम, इमाम अर्श मकाम अलैहिस्सलाम ने और आपके साथियों ने कर्ब भला में अदा की, और उससे पहले जो नमाजें करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा हुई और जो आपकी मोहब्बत वालों की अदा हुई, तो कहा कि जब खूबियां हुजूर के लिए हैं तो फिर ईमान लाना और अपने रब की नमाजें पढ़ना और कुर्बानी देना और ये सारे अमाल करना ये जरूरी है। और आखिर में फरमाया इन्ना शानिया का वल अब्तर, हुजूर का दुश्मन जलील, हुजूर का दुश्मन रुस्वा और दुश्मन रसूल और खानवादा रसूल और असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन, उसके लिए कहा इन्ना शानिया का वल अब्तर, कि तू जलील है, तू रुस्वा है और तुझे जिल्लत और रुस्वाई के अलावा कुछ नहीं मिलना। सूरतुल कौसर में वाज़े इरशाद फरमाया। और काफिरून में इबादत के हवाले से तस्करा हुआ कि जिनकी तुम करते हो इबादत हम नहीं करते, न हम करें न तुम करो, तो तुम्हारा दीन अपना है, हमारा दीन अपना है। और सूरतुल नस्र में मदद और फतह का तस्करा है कि लोग जोक दर जोक दीन में दाखिल होंगे। फतह मक्का का मंजर या दीगर जो भी मनाजर ऐसे हों वो क़यामत तक के कि जिसमें लोग ईमान में दाखिल हों। सूरतुल तब्बत है, सूरतुल लहब है, और सूरतुल लहब मक्किया है। और इसमें नुकसान की बात याद की कि हाथ के टूट जाने की बात की, तो रब ताला को हाथ टूट जाने का कौल इतना बुरा लगा कि अबी लहब को और उसकी जोरों जो एक खास मकसद रखती थी और जिसके मकासद जलील थे, रजील थे और वो इंतहाई काबिल मजम्मत थे, तो उसके बारे में मजम्मत इरशाद फरमाई। और फिर अपनी जात के बारे में फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि वो अकेला है, बेनियाज है, औलाद उसकी नहीं है, वो न किसी को पैदा हुआ न उसके जोड़ का कोई है। तो ये आयात बय्यनात, इसमें तौहीद बारी ताला का तस्करा हुआ। और जब हम मिलादे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा करते हैं तो गोया तौहीद बारी ताला का तस्करा करते हैं। और सूरतुल फलक और नास में शर जितने भी हैं, फूंकने वालियों के शर और दीगर शर, उनका तस्कार खैर किया। और इस तरह जिन्नों और आदमियों से जो शरीर हैं उनके बारे में मुकम्मल आयात अता फरमा कर हमें उस सहीफ़ा नूर से की तकमील से नवाजा कि जिसके सबब से रब ताला ने खैर, नूर और बरकत उतारी और कुरान अजीम को महबूब करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते नूर के लिए मोज़ा किया। आइए दुआ में शामिल होते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। बारे इलाहा, तू मेहरबानी फरमा, तू फजल फरमा, तू अपनी अता से नवाज। और या करीम इन 30 पारों में जो गलती कोताही जाने अनजाने न हुई हो, जाने तो होने का तसव्वुर भी ईमान के खिलाफ है, अनजाने हुई हो या समझ में ना आई हो और समझाने में ना आई हो, मालिक करीम अपने फजलो एहसान से अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला पाक से कुरान अजीम मोजज़ किताब की और नूर और हिदायत किताब की बरकत से, रमज़ान करीम के इन अय्याम की बरकत से या अल्लाह करीम माफ़ फरमा कर अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जितने ख्वातीन व हज़रात इस पूरे 30 पारों के दौरान बाकायदगी के साथ या कभी कभार तशरीफ़ लाए, जिन्होंने आगे इस गुफ्तगू को भेजने के लिए साई की कोशिश की या इरादा किया और इसके बाद भेजने का इरादा रखते हैं, मालिक करीम उन सब को बेहतरीन जजा अता फरमा के उनकी खैर बरकत भी आज की दुआ में हमें अता फरमा। या अल्लाह करीम इन तमाम बरकत का सवाब हादियतन तोहफतन इज्ज़ो इनकसारी के साथ
امام الانبیاء رحمت للعالمین آقا، ما کان و ما یکون کی خبر عطا کرنے والے آقا اور خبریں دیے گئے آقا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نور میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ سیدہ النساء العالمین سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں اس انکساری اور تقدیس کے ساتھ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور کی جمیع ازواج مطہرات، بنات، طاہرات، طیبات، صاحبزادگان آپ کے آباء و اجداد کے لیے عرض کرتے ہیں، مالک قبول و منظور فرما۔ مالک کرم جمیع صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے عرض کرتے ہیں، مالک قبول و منظور فرما۔ حضرات خلفائے راشدین، پانچوں خلفاء، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان ذو النورین، مولا مرتضیٰ، علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم، امام حسین پاک علیہ السلام، پانچوں خلفائے راشدین کے لیے عرض کرتے ہیں، مالک قبول و منظور فرما۔ شہداء کرام بدر، احد، خندق، کرب و بلا، جمیع شہداء اسلام کے لیے عرض کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ جمیع تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین کے لیے عرض کرتے ہیں، مالک قبول و منظور فرما۔ خصوصاً شاخ الجن والانس محی الدین حسن والحسینی سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کے لیے عرض کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اپنے سلسلہ کے جملہ مشائخ کے لیے عرض کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ کریم شاہ جی جان مفکر اسلام علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی مراتب کی بلندی کے لیے اور آپ کی صحتیابی کے لیے عرض کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ کے جمیع آباء و اجداد کے لیے ثواب ایصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ کے جمیع بیت کے مشائخ کے اور سلسلہ کے مشائخ کے من جملہ کے لیے عرض کرتے ہیں، مالک قبول و منظور فرما۔ حضرت دادا جی صاحب پیر محمد سورج رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے آباء و اجداد، آپ کی آل اولاد کے لیے عرض کرتے ہیں، مالک قبول و منظور فرما۔ یا اللہ کریم جمیع اہل اسلام، جمیع امت مسلمہ کے مرحومین کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ کریم موجود ناظرین اور اس سے پہلے اور بعد ساتھ رہنے والے ناظرین گرامی، سامعین اور سامعات کے لیے یا اللہ کریم ان کے آباء و اجداد کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے ہدیہ پیش کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، مالک قبول و منظور فرما۔ یا اللہ کریم، یا اللہ کریم ساری امت کے سارے مرحومین کے لیے عرض کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپا مرحومہ کے لیے عرض کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ باجی مرحومہ کے لیے عرض کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ کریم بھابی مرحومہ کے لیے عرض کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اپنے والدین کریمین یا اللہ کریم ان کی ارواح کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اپنے آباء و اجداد ننہال، ددھال، سسرال من جملہ اہل اسلام کے لیے عرض کرتے ہیں، مالک قبول و منظور فرما۔ دیکھنے سننے والے اب اور بعد من جملہ کے آباء و اجداد کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے مالک عرض کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ جمیع بیماروں کی شفا یابی کے لیے عرض کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ برادر مکرم سردار شوکت ارباب عباسی صاحب کی صحتیابی کے لیے، چھوٹی بہنہ جو باقی رہی ہے اس کی صحتیابی کے لیے، دیگر مریضوں کے لیے عرض کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اپنی بیٹیوں کی سربلندی، دنیا و آخرت کی بالائی اور یا اللہ کریم چادر تطہیر و نور سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کے سایہ کے دراز ہونے کے لیے ان کی والدہ کے لیے عرض کرتے ہیں، مالک قبول و منظور فرما۔ یا اللہ کریم سب کے بچوں کے لیے، سننے دیکھنے والے موجود ناظرین کے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے عرض کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ کریم سب کو خیر و برکت عطا فرما، کامیابیاں عطا فرما، دنیا و آخرت کا نور عطا فرما۔ یا اللہ کریم اپنے فضل و احسان کے ساتھ، اپنی خاص مہربانی کے ساتھ یا اللہ کریم جن کی جو دعائیں ہیں اپنے فضل سے قبول فرما۔ ہمیں اولاد نرینہ سے نواز، اپنے کرم سے عطا فرما۔ یا اللہ کریم قرض داروں کو قرضوں کی لعنت سے نجات عطا فرما۔ وسیلہ اور اسباب میں کمی کو دور فرما، سب کے وسیلوں اور اسباب کی کمیوں کو دور فرما، سب کی جھولیوں کو مرادوں سے بھر، سب کے بیماروں کو شفا یاب فرما، امت مسلمہ کو سرخرو فرما، وطن عزیز کو استحکام عطا فرما، وطن عزیز کو نظام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہاریں عطا فرما، اجڑے ہوں کو بسنا عطا فرما، خشک میووں کو ہرا فرما، خشک درختوں کو ہرا فرما، خشک امیدوں کو امید کی بہار اور نور 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 عطا فرما۔ یا مالک کرم جملہ معتکفین کی اعتکافات، معتفقات کے
اعتکاف کی قبولیت کے لیے عرض کرتے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ سب کو تقویت عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا رب کریم مدینہ پاک سے لے کر شہر اعتکاف مرکز منہاج القرآن ماڈل ٹاؤن لاہور تک من جملہ معتکفین اور معتکفات کے لیے عرض کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ سب کو خیر و برکت عطا فرما۔ پورے وطن کے لیے، سارے بلاد اسلامیہ کے لیے، خصوصاً اپنے اہل کوثار کے لیے عرض کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ مالک ہماری سوجھ بوجھ کو بہتر فرما، ہمارے عمل اور کردار کو بہتر فرما، خیر کی باتوں میں آپس میں رغبت اور تعاون عطا فرما، شر سے محفوظ رکھ، اپنی پناہ عطا فرما، شیطان کے راستے سے اپنی پناہ عطا فرما، ہر ایک کے لیے خیر کا سامان فرما۔ آج کے مرحومین، پہلے کے مرحومین، من جملہ مرحومین کی بخشش فرما۔ یا اللہ کریم مانگنے کا ڈھنگ نہیں ہے، تجھے عطاؤں کا ہے تو بن مانگے عطا فرمانے والا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک سے، قرآن عظیم کے تذکار خیر سے، رمضان کریم کے نور بہاروں کی برکت سے یا اللہ کریم عطاؤں کے سب کے لیے دروازے کھول دے، سب کو بے پناہ عطا فرما دے، جو مانگ سکیں نہ مانگ سکیں عطا فرما دے۔ عزت و توقیر کرنے والوں کی عزت و توقیر میں اضافہ عطا فرما، دیگر کو ہمت توفیق اور طاقت عطا فرما۔ ان اولیاء صلحاء بابوں کی چوکٹوں کو یا اللہ کریم اس کے بسنے والوں کے لیے باعث خیر اور نور فرما۔ جتنے شرور اور فتنے آج کے دور کے میں سر اٹھا رہے ہیں، ان کے مقابل قرآن عظیم کے نور سے ہماری سب کی مدد فرما۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے مدد فرما۔ جبریل امی علیہ السلام کی بوسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت کے ذریعہ مدد عطا فرما۔ یا کریم وہ مدد نازل فرما کہ جس کے نزول کے بعد محتاجیاں ختم ہو جائیں اور زندگیاں کلمہ اور ایمان پر گزریں۔ وقت نزا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آسانی سے جاری ہو، اور ایسی فضائیں اور ہوائیں عطا فرما کہ واقعتاً ایسا نور ہو کہ کہا جائے عاشق کا جنازہ ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں گھوم کے نکلے۔ مالک کرموں سے نوازنا، وقت موت کلمہ نصیب فرمانا، قبر اچھی فرمانا، گناہ معاف فرمانا، حشر اچھا فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار۔ یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ وقاسم رزقہ وقاسم کل نعمتہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔